10 बीवियों की कहानी। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, पुराने ज़माने में माएँ अपने बच्चों को और बुज़ुर्ग अपनी नस्लों को इस्लामी कहानियाँ सुनाया करते थे। इन महफ़िलों में अदब, एहतराम और वक़ार के साथ 10 बीवियों की कहानी भी सुनाई जाती थी। 10 बीवियों की कहानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती रही और आज हम आपके लिए एक मर्तबा फिर असल 10 बीवियों की कहानी पेश कर रहे हैं, ताकि नई नस्ल भी अजीम हस्तियों से इस्तिफ़ादा कर सके। नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़े रहे, हमारी ये वीडियो मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद पेश की जा रही है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं असल 10 बीवियों की कहानी। तारीख़ की किताबों में लिखा है, एक ही शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर और खुशहाल था, लेकिन छोटा भाई बहुत ज़्यादा गरीब और उदास था। वो अपनी तंगदस्ती और परेशानी के बोझ तले दबा हुआ था। एक दिन उसने दिल ही दिल में सोचा, अब कुछ करना पड़ेगा, और वो अपनी बीवी के पास गया और उदास अल्फाज में बोला, हम यहाँ कब तक भूख और तंगदस्ती सहते रहेंगे? मेरी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होती। मैं परदेश जा रहा हूँ, कहीं नौकरी मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। बीवी की आंखों में खौफ और फिक्र के आंसू थे। उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम वाकई ही जा रहे हो? तुम्हें ख़तरा हो सकता है, मैं यहाँ तन्हा क्या करूँगी? उसने अपनी बीवी को गले लगाया और दिल में उम्मीद की चिंगारी लिए कहा, फ़िक्र न करो, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा, बस दुआ करो मुझे रास्ते में कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। फिर वो दिल में अपनी बीवी और घर के लिए फ़िक्र और उम्मीद दोनों लिए रवाना हो गया। उसके जाने के बाद उसकी बीवी दिन रात उदास और बेचैनी में मुब्तला रहती। हर पल उसकी याद में गुजरता, हर रात आंखों में आंसू लिए कटती थी। एक दिन वो औरत दिल में कहने लगी, ऐ पालने वाले, तू राज़िक है, अब तो मेरा शोहर भी चला गया, अब तेरे सिवा और तेरी ज़ात के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। आखिर एक दिन मजबूर हो गई तो अपने शोहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हालात सुनकर उसने अपनी बीवी से कहा, ये मेरी भावज है, तुम इससे घर का काम कराओ, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी और जो कुछ अपने खाने से बचे इसे दे दिया करो। गर्ज ये कि वो मोमिना अपने शोहर के भाई के घर का काम करती और सारा दिन घर के बच्चों की खिदमत करती। इस पर भी वो रईस औरत इसे ताने देती और अपने खाने का बचा हुआ हिस्सा इस गरीब को दे दिया करती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात ये मुसीबत ज़दा मोमिना अपने शोहर की वापसी की दुआएं मांगती रहती। इस हालत में एक शब रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा एक बीबी नकाब पोश तशरीफ़ लाई और फरमाती है, ए मोमिना, तू अपने शोहर के लिए परेशान न हो, इंशाअल्लाह तेरा शोहर सही सलामत वापस आकर तुझे मिलेगा। तुझे चाहिए हर जुमेरात के दिन 10 बीबियों की कहानी सुन लिया कर और पाबंदी से नमाज पढ़ा कर, और जब तेरा शोहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीबियों की नयाज पढ़ देना। इस औरत ने अर्ज़ किया, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? इन बीबियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं न्याज पकाया करूं? तब जनाब सैयदा ने कहा, मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और हज़रत अली की ज़ोजा हूँ, और उन 10 बीबियों के नाम ये हैं, मरियम, हाजिरा, ज़ैनब, उम्मे कलसूम, आसिया, सायरा, फ़ातिमा कुबरा और फ़ातिमा सुगरा, और 10वीं मैं। और जनाब सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें उठाना पड़ी, इन बीबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबतें झीली और ताज़ियाने खाए। जो शख्स इनके मसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंदे करीम उसकी हाजत को पूरा करेगा और 10वें दिन उसकी मुरादें पूरी होंगी। नाज़रीन, यहाँ ये बात आपके मद्देनज़र रहे कि ये तमाम रिवायात सही सनद से साबित नहीं हैं, लिहाजा ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि असल मुरादों को पूरा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई मुरादें और हाजतें पूरी नहीं कर सकता। अब चलते हैं हम कहानी के अगले हिस्से की तरफ। जब ये मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो जुमेरात का दिन था। वो अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर 10 बीबियों की कहानी सुन लो। मोहल्ले की सब औरतें आई और उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। इस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी पढ़ना शुरू की। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है कि उसका शोहर सही सालम मालो ज़र के साथ उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। वो बहुत खुश हुई,
فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلے والوں کو تقسیم کی۔ وہ اپنے خاوند کے بڑے بھائی کی بیوی کے پاس بھی بہت احترام سے نظر و نیاز کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے، ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے اپنے یہ لڈو واپس لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی۔ اب اس مغرور عورت کا بھی حال سنتے جائیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے ہیں اور سب سامان غائب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھروں میں گیہوں اور بھوسی مانگتی پھرنے لگی۔ دل میں سوچا اس کو پکا کر کھا لوں۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کیڑے نظر آنے لگے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی۔ گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ رات میں ان کو چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر ہم گزارا کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ چنے کی بالیں توڑنے لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگانے سے وہ سوکھ کر گھاس بن جاتی۔ دونوں گھاس پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے اور سرکنڈے کے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آگے چل دیے۔ آخر میں یہ شخص ماں اپنی بیوی کے اپنے بہن کے شہر پہنچا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا، بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھایا، دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے اور کھانا گل سڑ چکا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ اب ہم بھوکے رہیں گے، اب ہماری جان نکل جائے گی۔ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس سے مل کر آتے ہیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے حضور پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا، ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا کھلایا جائے۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے لے کر آئے گئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو بھی چھوتی وہ کھانا گل سڑ جاتا اور اس میں کیڑے نظر آنے لگتے۔ اس کا شوہر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تو تازہ کھانا بھیجا ہے اور تم مجھے بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور کھانے کو زمین میں دفن کر دیا۔ اس وقت یہاں سے بادشاہ کی بیٹی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے ہار اتار کر کھونٹی پہ ٹانک دیے۔ جو ہی ہار کھونٹی پہ ٹانگتے ہی وہ ہار غائب ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تب اس نے ہار کا واقعہ سنایا اور کہا یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے اور قتل کرا دے۔ دونوں بغیر اطلاع دیے بادشاہ کے محل سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا یہ نہیں معلوم کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے بھائی ملازمت کرنے پردیس گئے ہوئے تھے کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہے، جس کی وجہ سے تمہاری بھاوج نے ایک عمل کیا تو سچ مچ تمہارا بھائی مال و زر لے کر واپس آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلائی اور لڈو تقسیم کیے۔ وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے۔ تب سے یہ مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کم بخت تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس عذاب سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا مانگی، اے اللہ اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر نیاز پڑ دی۔ یہ کرامت جناب سیدہ جناب زینب اور ام کلثوم یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ لڈو موتی چور بن گئے۔
یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 ہی لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہ کہانی صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک روایتی کہانی ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، اور ہم بھی آپ کو اسی روایت اور تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے سنا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ سلامت صحن میں کھیل رہے تھے اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی عوام میں بڑے شوق اور عقیدت کے ساتھ سنائی جاتی ہے، لیکن واضح رہے یہ مکمل طور پر مستند 10 بیویوں کی کہانی نہیں ہے۔ ہم نے اس کہانی کو اس لیے بیان کیا تاکہ آپ تاریخی اور مذہبی حقائق سے آگاہ رہیں۔ ناظرین، یہاں پہ اصل 10 بیویوں کی کہانی بھی سن لیجئے، جن کی زندگی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت ختیجہ بنت خلید کا، وہ عظیم خاتون جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ ختیجہ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ جب سب نے مجھے جھٹلایا تو ختیجہ نے مجھے سچا کہا۔ سب نے مجھے محروم کیا، ختیجہ نے اپنی دولت میرے قدموں میں رکھ دی، اور جب سب نے مجھے چھوڑ دیا، ختیجہ میرے ساتھ مضبوط دیوار بنی کھڑی رہی۔ یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پیارے دوستو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت آج کی مسلم عورت کے لیے یہ واضح پیغام رکھتی ہے کہ عورت کی کامیابی کا معیار دولت، شہرت یا آزادی نہیں، بلکہ ایمان، کردار اور قربانی ہے۔ حضرت ختیجہ نے اپنے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے وقف کر کے یہ ثابت کیا کہ عورت جب اپنے وسائل اور مقام کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتی ہے تو وہ تاریخ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج کی مسلم خواتین کے لیے یہی لمحہ غور ہے کہ اگر اللہ نے انہیں علم، عزت یا دولت دی ہے تو اسے ختیجہ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ تعاون، اپنے گھر کے استحکام اور امت کی خدمت میں لگا دیں، کیونکہ عورت کا اصل وقار تب ظاہر ہوتا ہے جب وہ خود نمائی کی بجائے خلوص اور ایمان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ حضرت ختیجہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں وقت چاہے کوئی بھی ہو، وہ عورت جو اللہ اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت ختیجہ کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں انہی کی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا کا، وہ خاتون جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے، جن کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ جیسے والدین نے کی ہے۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے اپنی ماں کی نرمی اور اپنے باپ کے صبر کو قریب سے دیکھتی رہیں۔ جب مکہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تو یہی فاطمہ تھی جو آنسوؤں کے ساتھ اپنے والد کے زخم صاف کیا کرتی۔ ناظرین، یہ وہی وقت تھا جب مکہ کی خواتین اپنے زیورات دکھاتی اور فاطمہ اپنے باپ کی محبت اور دین کی خدمت کو اپنا زیور سمجھتی تھی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا۔ ان کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، صرف ایمان، صبر اور آپس کی محبت۔ ایک چکی تھی جسے آٹا پیستے تھے، حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں آٹا پیس پیس کر چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک مشکیزہ تھا جسے کاندھوں پر اٹھایا جاتا اور اس مشکیزے کے نشانات آپ کے کاندھوں پر پڑ چکے تھے، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئیں اور کہا کہ کام کی زیادتی سے تھک چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ دوستو، یہ تھی فاطمہ الزہرا، دنیا کی سب سے قناعت پسند، صابر اور وفادار بیٹی اور بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک موقع پر فرمایا، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ صدیقہ بنت صدیق تھی، وہ خاتون جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے ہڈی میں گوشت جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، یعنی وہ خاندان جو ایمان، قربانی اور صداقت میں سب سے آگے تھا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، فصیح اللسان اور علم دوست تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو کچھ سیکھا وہ صرف الفاظ نہیں تھے،
بلکہ دین کا ایک مکمل نظام تھا جو آگے چل کر امت کی رہنمائی کا سبب بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب لوگ دینی مسائل میں الجھ تھے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ کا ہی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا۔ دوستو، صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو نہیں دیکھا جو دین کی باریکیوں کو عائشہ سے زیادہ جانتا ہو۔ حضرت عائشہ سے 2000 سے زائد روایات مروی ہیں جن سے آج بھی امت فیض یاب ہو رہی ہے۔ فقہ، طب، شعر و ادب اور تاریخ، ہر میدان میں حضرت عائشہ بصیرت کی ایک روشن مثال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آخری ایام میں آپ کے سر مبارک کو حضرت عائشہ کے سینے پر رکھا گیا اور وہیں آپ نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ ناظرین، حضرت عائشہ کی زندگی آج کی عورت کے لیے سبق رکھتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے علم اور فہم کے اندر ہے، نہ کہ دنیاوی دکھاوے اور سج دھج کے اندر۔ اگر آج کی بیٹی اور بہن عائشہ کی طرح دین کو سمجھے، اپنے گھر اور معاشرے میں علم بانٹے اور گھر کے کام فاطمۃ الزہرا کی طرح کرے تو یہ معاشرہ جہالت سے نکل کر روشنی کے اندر ڈھل سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حضرت مریم بنت عمران کا، وہ خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک کیا اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کیا۔ حضرت مریم کا بچپن عبادت، پاکیزگی اور قرب الہی میں گزرا۔ ان کے والد عمران اور والدہ حنہ نیک اور صالح خاتون تھی۔ جب مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے کہا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بچپن ہی سے حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی میں نذر خدمت کے طور پر وقف کر دیا گیا تھا۔ وہاں ان کی پرورش نبی اللہ زکریہ علیہ السلام کے زیر نگرانی ہوئی۔ قرآن بیان کرتا ہے، جب حضرت زکریہ علیہ السلام حجرے میں آتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔ جب حضرت زکریہ نے پوچھا، مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مریم تھی جو پاکیزگی کی مثال بن گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے ان کے ذریعے اپنی قدرت کا سب سے بڑا نشان ظاہر فرمایا، بغیر کسی باپ کے ایک معجزاتی بیٹے کی پیدائش، جو آگے چل کر اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے مریم کے اندر اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر عورت پاک، مضبوط ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کرے تو ساری دنیا اس پر الزام لگائے تب بھی اللہ اس کو اس الزام سے بری کر دیتے ہیں۔ آج کی عورت کے لیے مریم علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ اصل عزت پردے، عبادت اور حیا میں ہے، نہ کہ دنیا کی نظروں میں نام بنانے کے اندر، کیونکہ مریم نے دنیا کے سامنے نام نہیں بنایا بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کیا۔ دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں اس باعظم خاتون کا جس کے قدموں کے نشانات آج تک پوری امت مسلمہ کے لیے عبادت بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ہاجرہ کا، حضرت ابراہیم کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی اطاعت، صبر اور اللہ پر بھروسے نے صحرا کو ایمان کی وادی کے اندر بدل دیا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یہ وہی وادی تھی کہ مکہ مکرمہ، جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ دار درخت، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند۔ دوستو، تصور کیجئے، ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار اپنے بیٹے اسماعیل کو اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاجرہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں، ابراہیم، ہمیں یہاں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش رہتے ہیں۔ پھر ہاجرہ خود ہی پوچھتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم سر جھکا کر ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ تو ہاجرہ کا ایمان بولتا ہے، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ جملہ ایمان کی دنیا کا سب سے روشن چراغ بن جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا، ہاجرہ پہاڑوں کے درمیان دوڑنے لگی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے، تب اللہ نے ان کے قدموں کی برکت سے زمین سے چشمہ اگل دیا۔ یہی چشمہ زمزم کہلایا۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے جو آج لاکھوں مسلمان ہر سال حج میں سعی کی صورت میں دہراتے ہیں، یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ایک ماں کی بے قراری کی یاد ہے۔
حضرت حاجرہ کا یہ عمل قربانی، توکل اور ماں کی محبت کی وہ مثال ہے جسے قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ نے اسی ماں کے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے منتخب کر لیا، اور اسی ماں کے صبر کی برکت سے مکہ ہمیشہ کے لیے بلد الامین بن گیا۔ آج کی عورت کے لیے حضرت حاجرہ کی سیرت ایک پیغام ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، گھبرانا نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اگر تمہیں یقین حاجرہ جیسا ہو جائے تو بنجر زمین بھی تمہارے قدموں کے نیچے سے سرسبز و شاداب ہو کر چشمے اگلنے لگتی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اگلے عظیم المرتبت خاتون کی طرف، ایک ایسی ہستی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ماں کی طرح پالا اور جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ یہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، ایثار، خدمت اور ایمان کی روشن مثال۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی ہاشم سے تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کی اہلیہ تھی، اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب ہیں، یعنی وہ ہستی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن میں اپنا بیٹا کہا، اور جنہیں بعد میں چوتھے خلیفہ راشد ہونے کا شرف بھی ملا۔ یوں حضرت فاطمہ بنت اسد نہ صرف حضرت علی کی والدہ تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور پرورش کرنے والی خاتون بھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور چند برس بعد والدہ آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو بچپن کے اس نازک اور اکیلے دور میں فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود لے لیا اور اپنے بیٹوں کی طرح پالنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، فاطمہ بنت اسد میرے لیے ماں کی طرح تھی، وہ جب کھانا پکاتی تو پہلے مجھے کھلاتی اور پھر اپنے بچوں کو دیتی۔ دوستو، یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلوص، شفقت اور قربانی کو کبھی نہیں بھلایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ان اولین خواتین میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مکہ کے سخت ترین دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، ان کا جنازہ خود پڑھایا اور اپنی چادر مبارک میں ان کو کفن دیا، اور پھر خود قبر میں اترے اور فرمایا، اے میری ماں، اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے، تو میری ماں تھی اور میں تیرا بیٹا ہوں۔ دوستو، یہ جملہ اس محبت اور قدر کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس عظیم خاتون کے لیے تھی۔ پیارے دوستو، اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں حضرت زینب بنت علی کی، جو نہ صرف ایک نیک خاتون اور با ایمان خاتون تھی بلکہ اپنے صبر، شجاعت اور علم کی وجہ سے تاریخ اسلام میں ایک روشن مثال ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اہل بیت سے تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی بیٹی، یعنی علم، شجاعت اور تقوی ان کے خاندان کی وراثت تھی۔ حضرت زینب کی زندگی کا ایک اہم پہلو صبر اور وفاداری ہے۔ کربلا کے المناک دنوں میں آپ کے والد اور بھائیوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت زینب نے نہ صرف اپنے غم اور دکھ کو صبر کے ساتھ برداشت کیا بلکہ قیدی بن کر بھی اہل کوفہ اور شام کے حکمرانوں کے سامنے اسلام کی سچائی اور حق کی صدائیں بلند کی۔ ان کی خطابت اور جرت نے سب کو حیران کر دیا اور دشمنوں کے دلوں میں خوف اور احترام پیدا کر دیا۔ حضرت زینب نہ صرف صبر کی مثال تھی بلکہ علم، فہم اور بصیرت کی بھی اعلیٰ مثال تھی۔ انہوں نے اہل کوفہ کو اور شام میں مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تعلیمات کو واضح انداز میں پیش کیا اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر حق کی نمائندگی کی۔ ان کا کردار یہ بتاتا ہے عورت صرف گھر کی زینت نہیں بلکہ معاشرتی اور عملی میدان میں بھی اپنی بصیرت، علم اور حوصلے سے تبدیلی لا سکتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان و اخلاق سے منور رکھے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔